अस्सलाम का फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। अब मैं नावल का लॉस्ट पार्ट स्टार्ट करने लगी हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लारेब, लारेब कहाँ हो तुम? वो अनजाने खौफ से चिल्लाने लगा। जैसे ही दादजान ने बताया कि लारेब नहर पर गई है तो वो फ़ौरन यहाँ पहुँचा था, मगर वो कहीं नज़र नहीं आई। वो पागलों की तरह नहर के अतराफ दौड़ने लगा और उसे आवाज़ें देने लगा, मगर वो कहीं नज़र नहीं आई। दिलावर को लगा उसकी सांसें थमने लगी हैं। अपनी सबसे कीमती चीज़ को ना पाकर वो घबराने लगा। उसके हाथ पैर कांपने लगे और वो फटी फटी नज़रों से पागलों की तरह हर तरफ देखने लगा। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने कॉल रिसीव की तो सामने वाले की बात सुनकर उसके कदमों के नीचे से जैसे ज़मीन ही खिसक गई हो। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मीर कासम। वो फ़ोन पर ही दहाड़ा और फ़ोन उजलत में काटता हुआ गाड़ी में बैठकर तेज़ी से ड्राइव करने लगा। मीर कासम, तेरी हिम्मत कैसे हुई दिलावर शाह की बीवी को उठाकर ले जाने की? तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है ये कदम उठाकर। तू अगर खुद को मर्द समझता है तो मुझसे सामना कर। एक कमज़ोर औरत को सीढ़ी बनाने की क्या ज़रूरत थी? दिलावर शाह उसकी बताई हुई जगह पर आकर दरवाजे पर लात मारता हुआ दहाड़ा। उसका चेहरा गुस्से से सुरखून नजर आ रहा था और आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। हा हा हा, तो तू आ ही गया। मुझे यकीन था चारा डालते ही मछली फंस जाएगी। मीर कासम की हालत को देखकर कहकर लगाते हुए गोया हुआ। तुझे तो मैं बता, लारेब कहाँ है? दिलावर उसकी बात उसको देखते ही उसकी तरफ दौड़ा। उसका गिरेबान पकड़कर चीखने लगा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पहले इधर तो देख। मीर कासम ने कमीनगी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछालते हुए सीधी तरफ इशारा किया। दिलावर ने उससे मत देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। लारेब दो हट्टे कट्टे नौजवानों की गिरफ्त में थी। मुंह पर टेप लगा हुआ था और हाथ दोनों पीछे पुश्त पर बांधे हुए थे। माथे से खून रस रहा था और सबसे बड़ी बात, उसका वजूद दुपट्टे से आज़ाद था। उसकी नीली कांच सी आंखों से आंसू बह रहे थे। छोड़ो उसे कमीने, दिलावर शाह पागलों की तरह चलाया। लारेब को तकलीफ में देखकर उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। छोड़ दूंगा, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले इस जमीनों के कागजात पर दस्तखत करके ज़मीन मेरे हवाले कर, फिर ले जा अपनी महबूबा को। मीर कासम ने उसकी हैजल ग्रीन आंखों में झांकते हुए कहा, अरे मेरी लारेब के सामने तो ये ज़मीन का टुकड़ा कुछ भी नहीं। अगर तू मेरी दौलत भी अगर तू मेरी पूरी दौलत भी मांग लेता तो वो भी मेरी इज्जत मेरी लारेब से कम अजीज होता। तूने बस ये ज़मीनें मांगी है। दिलावर शाह घुराते हुए बोला, सोच ले वो सब मेरी हो जाएंगी। मीर कासम ने दिलावर की इतनी जल्दी मान जाने पर हैरत से कहा, लारेब शाह के लिए मैं अपनी पूरी दौलत भी कुर्बान कर दूं तो वो भी कम पड़ेगी। इसमें सोचने की क्या बात है? दिलावर ने उसे कलम और कागज झपटा और दस्तखत करके कागजात उसके मुंह पर उड़ाता हुआ लारेब की तरफ बढ़ने लगा। तभी पीछे से मीर कासम ने उसके सर पर एक भारी डंडा मारा और वो मुंह के बल गिर गया। सर पर चोट लगने की वजह से दिलावर शाह औंधे मुंह गिरता हुआ नींद बेहोशी में चला गया। उसे जमीन पर पड़ा देखकर लारेब ने तड़प कर उसे पुकारना चाहा, मगर उसके मुंह पर मगर उसकी आवाज़ मुंह पर लगे टेप की वजह से अंदर ही कहीं दब कर रह गई। वो पागलों की तरह दिलावर शाह के वजूद को फटी फटी नजरों से देख रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कब दौड़ती हुई अपने दिलावर शाह के पास पहुंच जाए, मगर वो मजबूर थी। खुद को इन हट्टे कट्टे नौजवानों की गिरफ्त से आज़ाद करवाने की उसने बहुत कोशिश की, मगर वो नाजुक दोशीज़ा उनको अपनी जगह से टस से मस भी न कर पाई। मीर कासम लारेब की बेबसी पर हबीस मुस्कुराहट चेहरे पर सजाता दिलावर शाह के वजूद को फलांगता हुआ उस तक पहुंचा। क्यों रे, अपने यार के लिए बहुत तड़प रही है, मगर तू इतना जान ले, तेरे इस आशिक को आज मौत के घाट उतारे बगैर मैं नहीं रहूंगा। मीर कासिम उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ता हुआ बोला। उसकी बात पर लारेब के रोंगटे खड़े हो गए। वो मीर कासिम को रोकने के लिए सर को नफी में हिलाने लगी। अच्छा, तेरे इस आशा को छोड़ दूं, यही कहना चाहती है ना तू? उसने लारेब के बालों पर अपनी गिरफ्त और मजबूत करते हुए कहा। लारेब के सर में दर्द की तेज लहर दौड़ने लगी। उसे लगा कि अगर उस जालिम इंसान ने उसके बालों को आज़ाद नहीं किया तो वो जड़ से ही उखड़ जाएंगे। चल, तेरे साथ एक सौदा करता हूँ, उससे तेरे यार की जान भी बच जाएगी और तुम भी आज़ाद हो जाएगी। मीर कासम ने उसको ललचाई नजरों से देखते हुए कहा। लारेब उसकी नजरों का महफूज समझते हुए कांप उठी। वो उस पल को कोसने लगी जब वो गुस्से से जानबूझकर दिलावर शाह के मना करने के बावजूद नहर पर अकेली गई थी। वो सरापा बेबसी की तस्वीर बनी हुई थी। तभी एक झटके से मीर कासम ने उसके मुंह पर लगे टेप निकाल फेंका था। बोलना, अपनी इस खूबसूरती का सौदा करेगी क्या? उसने लारेब के चेहरे से लेकर गर्दन पर उंगली फेरते हुए कहा। लारेब को लगा कि उसके चेहरे पर बिच्छू रेंग गया हो। कभी नहीं कमीने, मैं मर का भी ऐसा घटिया सौदा नहीं कर सकती। लारेब ने उसकी बात पर फुंकारते हुए कहा। तो ठीक है, तुम मत कर
घटिया सौदा और अपनी आंखों से अपने आशा को मरता हुआ देख मीर कासिम ने कहका लगाते हुए कहा और आंखों ही आंखों में लारेब को पकड़ते दोनों जवानों को इशारा किया। उसका इशारा मिलते ही दोनों ने अपनी सख्त गिरफ्त से लारेब को आज़ाद किया और दिलावर शाह की तरफ चल पड़े। लारेब आज़ाद होने पर खुश होती दिलावर शाह के पास जाने के लिए आगे बढ़ी। तभी एक झटके से मीर कासिम ने पीछे से उसे अपनी बाहों में दबोच लिया। अब देख मेरी जान, तुझे तेरा ये जिस्म बहुत प्यारा है ना, तो अब सामने देख। मुझे यकीन है कि 2 पल के बाद ही तू अपना आप मुझे खुशी खुशी सौंप देगी। मीर कासिम ने अपने लब उसके गर्दन पर रखते हुए मदहोश आवाज में कहा। लारेब उस कमीने का मुंह नोच लेना चाहती थी, मगर अफसोस उसके दोनों हाथ पीछे बांधे हुए थे। तभी दोनों नौजवानों ने दिलावर शाह को बहुत ही बेदर्दी से सीधा किया और लात घोंसे मारने लगे। लारेब ये देखकर रोती हुई चीखने लगी, दिलावर, दिलावर उठो। दिलावर शाह जो नीम बेहोशी में कब से पड़ा था, मार खाने पर ना समझते हुए मुंदी मुंदी आंखें खोलने लगा। तब उसके कानों में लारेब की चीख सुनाई दी, दिलावर उठो दिलावर। मीर कासिम लारेब की तरफ पर जोर जोर से हंसते हुए बोला, ए लड़की, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तू सीधा सीधे मेरी एक रात रंगीन कर दे। मैं तेरे इस यार को भी छोड़ दूंगा और तुझे भी। नहीं तो सोच ले, अगर ये मर गया तो तू हमेशा हमेशा के लिए मेरी दस्तरस में आ जाएगी और तब तो जोर जबरदस्ती मेरी सेहत सजाने पर मजबूर हो जाएगी। उसे अच्छा एक रात के लिए मान जा। उसके बाद पर लारेब की रीढ़ की हड्डी में सुनसुनी सी दौड़ गई। लारेब अपनी छोटी सी गलती की वजह से आज ऐसे मुकाम पर आ खड़ी थी कि आगे कुआं तो पीछे खाई थी। उसने तो आज तक अपने महरम दिलावर शाह के लिए भी सेज नहीं सजाई थी, तो जाके एक नाम महरम के लिए वो कैसे सेज सजा सकती थी। वो रोती हुई आंखें मीच कर खुदा को मदद के लिए पुकारने लगी। मीर कासिम, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी लारेब से इतनी गलीज बात करने की। अब आगे एक लफ्ज भी तूने अपनी गंदी जुबान से निकाला तो गुद्दी से जुबान ही खींच लूंगा। दिलावर शाह अचानक ही धारा था। गुस्से से उसकी आंखें सुर अंगारा हो रही थी और पेशानी की रगें तन गई थी। आंखें खोलने के बाद अब दिलावर शाह को कुछ याद नहीं आ रहा था, मगर जैसे ही मीर कासिम हंसते हुए लारेब से मुखातब हुआ तो उसे सब याद आता चला गया। तभी वो गुस्से से दहाड़ा उठा, पहले खुद को इन दोनों से बचा लो, फिर मेरी जुबान खींचने की कोशिश करना। मीर कासिम ने उसका मजाक उड़ाते हुए हंस कर कहा। दोनों नौजवान मीर कासिम की बात पर और जोर जोर से उसे मारने लगे। वो मार खाता रहा और खुद को उनकी गिरफ्त से आज़ाद करने की पूरी कोशिश करता रहा, मगर वो एक नौजवान ही उसका डबल था, इसलिए वो खुद को छुड़ाने में नाकाम हो रहा था और मजबूरन मार पर मार खाए जा रहा था। तभी मार खाते खाते वो उन दोनों की गिरफ्त से आज़ाद होने में कामयाब हो ही गया और उन्हें पीछे धकेलते हुए मीर कासिम की तरफ बढ़ा, जो लारेब को पूरी तरह से बिछे हुए था। दिलावर शाह को खुद की तरफ आता देखकर मीर कासिम ने लारेब की गर्दन पर तेज चाकू रखते हुए तेज लहजे में कहा, दिलावर शाह, अगर तू खामोशी से मन भर मार खा लेगा तो मैं तेरी ये महबूबा को छोड़ दूंगा, और अगर तूने जरा भी होशियारी दिखाने की कोशिश की या मेरे पास आया तो कसम से यहीं पर सबके सामने तेरी इस महबूबा का वो हश्र करूंगा कि तेरी 7 पुश्तों तक को याद रहेगा। उसकी बात पर और लारेब की गर्दन पर चाकू रखा देखकर दिलावर शाह के बढ़ते कदम खुद ब खुद रुक के उसके रुकते ही दोनों ने फिर उसे पीटना शुरू कर दिया। दिलावर शाह पहले भी उनके मार खा रहा था और अब भी मार खा रहा था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि वो पहले अपने बचाव की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर अब उसने अपना आप उन्हें मारने के लिए हुशी हुशी सौंप दिया था। वो लारेब के लिए कुछ भी कर सकता था। अभी तो वो लोग सिर्फ मार रहे थे। अगर मीर कासिम यह भी कह देता कि तुम्हें जिंदा दफना कर लारेब की जान बख्श दी जाएगी, तभी वो खुशी खुशी तैयार हो जाता, क्योंकि उसे लारेब और उसकी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी थी। वो मुस्कुराते हुए लारेब के चेहरे पर नजरें गारे मार खा रहा था। अब बस कर दो जालमो, मेरे दिलावर को छोड़ दो, वो मर जाएगा, वो मर जाएगा। लारेब उसे पीटता हुआ देखकर बार बार तड़पते हुए यही जुमला दोहराई जा रही थी, जबकि मीर कासिम उसकी बेबसी पर कहके पे कहकर लगाया जा रहा था। जब दिलावर शाह मार खा खा कर आत्म होने लगा तो मीर कासिम ने एक झटके से लारेब को छोड़ दिया। वो धीरे से चलता हुआ दिलावर शाह के सामने आकर घुटनों के बल बैठता हुआ गोया हुआ, देख लिया दिलावर शाह, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि खुद ही मार खाता रहा, 7 जमीनें भी दे दी। टींगे तो ऐसे ऐसी मार रहा था जैसे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, बेचारा। ची ची ची। मीर कासिम, तू दिलावर शाह को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए तू लारेब को सीढ़ी बनाकर मुझ तक पहुंचा,
باخدا اگر آج لاریب جہاں نہ ہوتی تو یہاں سے خود کے قدموں پر نہیں لوٹتا بلکہ کاندھوں پر یہاں سے تیرا جنازہ نکلتا۔ میں چپ تھا تو صرف اور صرف لاریب کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں نا انسان اپنی کمزوری سے ہار جاتا ہے، تو سچ ہی کہتے ہیں۔ لاریب میری سب سے بڑی کمزوری ہے جس کا تو نے فائدہ اٹھایا، ورنہ۔ میر قاسم کی بات پر دلاور شاہ نے اپنا چہرہ اوپر کرتے ہوئے تن کا کہا، چل جا، تو بھی کیا یاد کرے گا، دے دی تجھے آزادی۔ میر قاسم نے احسان جتاتے ہوئے اور اسے ایک لات مارتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی دونوں بندے بھی تیزی سے نکلتے چلے گئے۔ میر قاسم کے اچانک لات مارنے پر دلاور شاہ لڑکھڑا کر منہ کے بال گر پڑا۔ لاریب بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی اور تڑپ کر اسے اٹھا کر بیٹھاتے ہوئے اس کے گلے لگ کر زور و قطار رونے لگی۔ کچھ منٹ رونے کے بعد وہ اس سے الگ ہوتی ہوئی پکار اٹھی، دلاور شاہ تم ٹھیک تو ہو؟ اس کی پکار پر دلاور شاہ نے اپنا چہرہ اوپر کیا۔ دلاور شاہ کا چہرہ دیکھ کر لاریب تڑپ اٹھی۔ اس کے ہونٹ اور ناک سے خون بہہ رہا تھا اور چہرے پر جگہ جگہ سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔ اس نے دلاور شاہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اپنے دوپٹے کے کونے سے اس کا بہتا ہوا خون صاف کرنا چاہا، مگر اس کا دوپٹہ تو نہر پر ہی چھوٹ گیا تھا۔ جب وہ غصے سے نہر پر گئی تھی تو اچانک ہی وہیں دو نوجوانوں نے پیچھے سے آ کر اس کے منہ پر اپنا باری ہاتھ رکھ دیا اور زبردستی کھینچتے ہوئے اسے گاڑی میں بٹھانے لگے تھے۔ وہ اچانک ہونے والے حملے پر بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے بہت ہاتھ پیر مارے تھے جو بے سود ثابت ہوا تھا۔ ان دونوں نے اسے گاڑی میں زبردستی دھکیل کر اس کا دوپٹہ اچانک ہی کھینچا تھا۔ وہ اس کی حرکت پر سہم کر رہ گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی کے ابھی اسے موت آ جائے تاکہ وہ ان بے غیرتوں کے ہوس کا نشانہ ہونے سے بچ سکے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آج اس کی عزت تار تار ہو جائے گی، مگر جب انہوں نے اس کا دوپٹہ اس کے منہ پر باندھ دیا تو اسے کچھ ڈھارس سی ہوئی۔ بعد میں انہوں نے اسے ایک کوٹری میں لے جا کر دھکیل دیا۔ پھر کچھ منٹوں کے بعد انہوں نے اس کے دوپٹے کو منہ سے ہٹا کر دور اچھال دیا اور ٹیپ سے اس کا منہ بند کر دیا۔ دونوں ہاتھوں کو پیچھے کر کے باندھ دیے۔ اسے باندھنے کے بعد وہ لوگ اسے دونوں طرف سے جکڑتے ہوئے کہیں لے کر جانے لگے۔ اس پال تو لاریب کی جان ہی فنا ہونے لگی تھی کہ آخر یہ لوگ اسے لے کر کہاں جا رہے تھے، مگر جب وہ اس کے ساتھ اس مقام پر پہنچی تو اپنے سامنے دلاور شاہ کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ کیا ہوا؟ کن سوچوں میں ڈوبی ہوئی ہو؟ اچانک دلاور شاہ کی آواز پر لاریب جیسے حال میں لوٹی تھی اور نفی میں سارے ہلاتی اپنی قمیض کے دامن سے ہی اس کا خون صاف کرنے لگی۔ اٹھو، چلو گھر چلیں۔ لاریب نے کہتے ہی اسے سہارا دینا چاہا، مگر دلاور شاہ نے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا اور خود ہی کھڑا ہو کر لڑکھڑاتا ہوا چل پڑا۔ اس کی حرکت پر لاریب کی حیرت گرین آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہونے لگا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی اور زبردستی ہی اس کا بازو تھام لیا جو لڑکھڑاتے ہوئے آگے چل پڑ رہا تھا۔ دلاور شاہ نے ایک تیز سرد نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور ایک بار پھر اس کے ہاتھ کو جھٹکتا ہوا چل پڑا۔ بیچاری لاریب چپ چاپ اس کے پیچھے چل دی کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، مگر گاڑی تک پہنچ کر اس نے جیسے ہی دلاور شاہ کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے دیکھا تو وہ چپ نہ رہ سکی۔ دلاور، تم فرنٹ سیٹ پر بیٹھو، گاڑی میں ڈرائیو کرتی ہوں۔ اس کی حالت کے پیش نظر لاریب نے مدد کرنی چاہی۔ تمہیں جو کرنا تھا وہ تم کر چکی ہو، اب پلیز تم مجھ پر مزید احسان مت کرو، دلاور شاہ نے سپر لہجے میں کہا اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ گاڑی اسٹارٹ ہوتا دیکھ کر لاریب خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی دلاور شاہ گاڑی کو تیز رفتاری سے دڑھانے لگا۔ دلاور، ڈاکٹر کے پاس سے ہوتے چلتے ہیں، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ پل خاموش رہنے کے بعد لاریب نے فکر مندی سے کہا، لاریب مجھ پر یہ احسان کرو کہ تم ایک دم خاموش ہو جاؤ، ورنہ جتنے غصے میں ہوں نا، اگر کچھ کر بیٹھا تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگی۔ دلاور شاہ نے گردن گھمائے بغیر ہی تیز لہجے میں کہا تو لاریب نے سہم کر منہ پر تالا ہی لگا لیا۔ جیسے ہی وہ دونوں حویلی میں داخل ہوئے، داجان لپک کر ان تک پہنچی۔ دلاور شاہ تو غصے میں تن فن کرتا سیدھا اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر داجان کی وجہ سے وہیں پر رک گیا جو فکر مندی سے اس کی طرف لپکی تھی۔ دلاور، بیٹا یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کس سے لڑ کر آئے ہو؟ تمہیں اتنی چوٹیں کیسی آئیں؟ داجان نے تڑپ کر اس کے زخموں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ میر قاسم، دلاور شاہ نے بہت ہی غصے میں یک لفظی جواب دیا۔ میر قاسم کا نام سن کر داجان کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ ایک پل کو ساکت سی ہو گئی کیونکہ یہ اس خاندان سے تھا جنہوں نے ان سے ان کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ تلخ ماضی میں پہنچتی، ملازمہ کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، صاحب میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں، آپ کو بہت چوٹیں آئی ہیں۔
نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں پین کلر لے لوں گا، کہنے کے ساتھ ہی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تبھی داجا نے لاریب کے ماتھے پر لگے خون کو دیکھا تو فوراً اپنے دوپٹے سے صاف کرتی ہوئی اسے پوچھنے لگی کہ آخر ہوا کیا تھا۔ لاریب سر جھکاتے ہوئے شرمندگی سے سب بتاتی چلی گئی۔ لاریب بیٹا، مجھے نہیں پتا کہ تم اتنے غصے میں وہاں کیوں گئی تھی، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ تم نے بہت ہی غلط حرکت کی ہے، اگر کچھ اونچ نیچ ہو جاتی تو۔ داجا نے کہتے ہی ملازمہ کو بلا کر ہلدی ملا دودھ لانے کا حکم دیا۔ ملازمہ سر ہلاتے ہوئے کچن میں چلی گئی تو داجان وہیں کھڑی دودھ کا انتظار کرنے لگی۔ انہیں اچھی طرح سے پتا تھا کہ دلاور اتنے غصے میں کسی کی بات نہیں سننے گا اور نہ ہی دوا لے گا، اس لیے وہ خود دودھ لے کر جانا چاہتی تھی۔ لاریب 2 منٹ تو کنفیوز سی وہیں کھڑی رہی، پھر کچھ سوچتے ہوئے دلاور شاہ کو دیکھنے کے لیے کمرے میں چلی آئی۔ دلاور شاہ کرسی کی بیک سے ٹیک لگائے، ایک ہاتھ میں سگریٹ دبائے ناک سے دھواں نکال رہا تھا۔ لاریب دھیرے سے چلتی ہوئی کرسی کے پاس کھڑی ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جس کی نیلی کانسی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا، پیشانی کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھا نہ جانے کن سوچوں میں مصروف تھا۔ دلاور، لاریب نے اپنی پوری ہمت جمع کر کے اسے پکارا۔ اس کی پکار پر بھی دلاور شاہ خاموش ہی رہا۔ دلاور شاہ، مجھے معاف کر دو، آپ کی بات، لاریب نے اٹک اٹک کر کہا۔ اس کے بعد پر دلاور شاہ نے تیش میں سگریٹ کو رگڑ کر بجھائی اور اٹھ کر اس کے کاندھوں سے پکڑتے ہوئے دہاڑا، کیا معاف کر دوں؟ ہاں، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ تم جانتی بھی ہو کیا کہ میر قاسم کتنا گرا ہوا انسان ہے، وہ ایک پل میں تمہاری عزت تار تار کر کے رکھ دیتا، اور اس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا، کبھی نہیں، میں تو جیتے جی ہی مر جاتا۔ اتنا کہتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ایک پل کو وہ رکا، پھر دوبارہ گویا ہوا، تم تو شروع سے ہی مجھے اذیت دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی، مگر لاریب، جب انسان کسی چیز کے لیے منع کر دیتا ہے تو ہمیں اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ آخر کسی وجہ سے ہی منع کر رہا ہوگا، مگر تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں تو بس ہر وہ کام کرنا ہے جسے دلاور شاہ کو چڑ ہو۔ تم اتنی پتھر دل ہو کہ میری محبت بھی اسے موم نہ کر سکی۔ زور زور سے کہتے ہوئے آخر میں دلاور شاہ نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ ویسے یہ سب میں تمہیں کیوں بتا رہا ہوں؟ مجھے دکھی دیکھ کر تمہیں تو بہت خوشی ملتی ہے نا؟ دلاور شاہ نے اپنے بالوں کو چھوڑتے ہوئے ایک تیز نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ میں، لاریب منمنائی، کیا میں لاریب، کیا میں؟ مجھے نہ تو تمہاری بات سننی ہے اور نہ ہی کچھ جاننا ہے کہ تم وہاں کیوں گئی تھی۔ جب تمہیں میری فکر نہیں تو اب سے مجھے بھی تمہاری کوئی فکر نہیں، دلاور شاہ نے تقریباً اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ پھر کچھ یاد آنے پر لاریب کو ایک جھٹکے سے چھوڑتا ہوا وہ وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ ایک جھٹکے سے چھوڑنے پر لاریب لڑکھڑا سے گری اور فوراً خود کو سنبھالتی ہوئی نظریں نیچے کر کھڑی ہو گئی۔ اسے اس وقت دلاور شاہ سے بہت خوف آ رہا تھا۔ اس نے آج تک دلاور شاہ کو اتنے زیادہ غصے میں نہیں دیکھا تھا، اور آج جب دیکھا تو خوف سے اس کا حلق تک سوکھ گیا تھا۔ تبھی دلاور شاہ ہاتھ میں ایک لفافہ لیا اس کی طرف بڑھا۔ لفافہ دیکھ کر لاریب اندر تک ہل گئی، کیونکہ اس افراتفری میں وہ تو یہ بھول ہی گئی تھی کہ آج دلاور شاہ اسے طلاق دینے والا تھا، اور اب لفافہ دیکھ کر اس کا پورا بدن کانپ اٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ، اس کے پیر ہولے ہولے کانپنے لگے تھے۔ تبھی دلاور شاہ کی کرد آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ لاریب، تمہیں پتا ہے کیا، کچھ دنوں سے تمہاری ان آنکھوں میں مجھے اپنا عکس نظر آنے لگا تھا، تو مجھے لگا تھا کہ شاید اب تم مجھے پسند کرنے لگی ہو، تو میں نے سوچا جب پسند کر ہی لیا ہے تو ایک نہ ایک دن تم مجھ سے محبت بھی ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر وہ ایک پل کو رکا، اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں اپنی نیلی کانچ سی آنکھیں گاڑتے ہوئے بہت ہی درد سے بولا، کیا میں غلط تھا لاریب، میں غلط تھا؟ پھر اس نے اچانک ہی اسے کاندھوں سے تھام لیا۔ تم مجھے پسند کیا کرو گی؟ تمہیں تو مجھ سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ پہلے میں خود کو بہلاتا رہا، جھٹلاتا رہا، مجھے لگا کہ یہ میرا وہم ہے، مجھے شک ہے کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہوگی، مگر اس کی گرفت لاریب کے کاندھوں پر اچانک ہی اور سخت ہو گئی۔ مگر آج کی تمہاری اس حرکت نے مجھے یقین دلایا کہ تم مجھ سے شدید نفرت کرتی ہو، شدید نفرت، اتنی کہ میرے منع کرنے کے باوجود جان بوجھ کر وہاں پہنچ گئی۔ تم نے اپنی نفرت کے آگے اپنی عزت کا بھی حیا نہیں کیا۔ دلاور شاہ بولا نہیں، دہاڑا تھا۔ اس کی دہاڑ پر لاریب کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ وہ اس کی گرفت میں جکتی ہوئی سہمی سہمی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جو سورہ انگارہ بنا ہوا تھا، جس کا غصہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ دلاور شاہ نے اچانک ہی ایک جھٹکے سے اسے اپنی سخت گرفت سے آزاد کر دیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے گرنے لگی تو اس نے فوراً ہی اسے تھام لیا اور جھٹکے سے کھڑا بھی کر دیا۔ یہ لو طلاق کے کاغذات۔ دلاور شاہ نے تیش میں طلاق کے کاغذات اس کے منہ پر دے مارے تھے، جو اس کے منہ پر سے ہوتے ہوئے اس کے قدموں میں آ گرے تھے۔
لارے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ طلاق کے کاغذات تو تمہیں مل چکے ہیں، اب جشن مناؤ۔ جس کے لیے تم آج حویلی کے رسم و رواج کو توڑتی ہوئی اکیلی نہر پر مجھے مات دینے کے لیے پہنچ گئی، جس کے لیے تم نے مجھے پل پر تڑپایا، جس کے لیے تم نے احسان جتاتے ہوئے میرے ساتھ 1 مہینہ گزارا، جس کے لیے تم مجھے اذیت دینے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہی، آج سے تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ جاؤ لاریب جاؤ، جی لو اپنی زندگی۔ تم بھی کیا یاد کرو گی کہ تمہیں ایک دیوانہ ملا تھا جو تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، آج اس نے تمہیں زبردستی کے بندھن سے آزاد کر دیا۔ دلاور شاہ شکست خوردہ لہجے میں کہتا چلا گیا۔ جب وہ بول کر خاموش ہو گیا تو لاڑے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ اسے لگا کہ اس کے جسم سے جان نکلتی جا رہی ہے اور اگلے ہی پل وہ زمین بوس ہو جائے گی۔ کچھ لمحے تک تو وہ کچھ بول ہی نہ سکی، اور جب بولی تو اس کے لہجے میں ایک تڑپ تھی۔ دلاور شاہ مجھے معاف کر دو، وہ تڑپ کر روتی ہوئی بولی تھی۔ لاڑیب تمہیں طلاق چاہیے تھی تو میں نے کاغذات تمہیں دے دیے ہیں، پھر اس میں اب معافی تلافی کی کیا ضرورت؟ آج سے تم اپنے راستے اور میں اپنے۔ لاڑیب کے بہتے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ اس کے لہجے کی طرف دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ سب کچھ بھول کر اسے سینے سے لگا لے اور اپنی پوروں سے اس کے قیمتی آنسو چول لے، مگر دلاور شاہ نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تھا۔ دلاور شاہ میری بات تو سن لو۔ وہ اس کے سخت لہجے پر بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی آگے بڑھی۔ چلی جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، کہتے ہوئے دلاور شاہ نے غصے سے اسے پرے کر ڈالا۔ ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی، مگر پہلے تم دوا کھا لو، پھر میں چلی جاؤں گی۔ لاڑیب نے اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے دل کو مضبوط کرتے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ اپنے نازک ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا، نہیں کھانی مجھے کوئی دوا۔ اس نے دھاڑتے ہوئے کہا، تمہیں درد ہو رہا ہوگا۔ لاڑیب اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، درد؟ لاڑیب افندی تم درد کی بات کر رہی ہو، جس نے مجھے درد کے سوا کبھی کچھ دیا ہی نہیں۔ ارے تم کیا جانو درد کیا ہوتا ہے، تڑپ کیا ہوتی ہے، محبوب کے اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی خود کو قابو میں رکھ کرنا کیا ہوتا ہے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی، خود ہی درد دو پھر معصومیت سے پوچھو آپ کو ہوا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، تمہیں پتا ہے نا، اچھی بات ہے، چلو اب دوا لے لو، پھر پکا میں چلی جاؤں گی۔ لاڑیب نے اس کے انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے کافی پیار بڑے لہجے میں کہا، مجھے کوئی درد نہیں ہو رہا لاڑیب افندی۔ دلاور شاہ کو ایسی چھوٹی موٹی چوٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو انسانوں کی حقارت بڑی نظروں سے، اس کی نفرت سے دلاور شاہ نے اب کی بار کہتے ہوئے چہرہ ہی موڑ لیا، پلیز دوا لے لو۔ لاڑیب نے اب اور زیادہ پیار سے کہتے ہوئے دعا اس کی طرف بڑھائی، جسے اس نے ہاتھ مار کر گرا دیا۔ دلاور یہ کیا بچپنا ہے، چلو فوراً دوا کھا کر یہ ہلدی والا دودھ پی لو۔ اچانک ہی داجان اندر داخل ہوتے ہوئے بولی، جنہوں نے اسے دوا گراتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ داجان کی بات پر وہ بیڈ پر روح پھیر کر بیٹھ گیا۔ داجان دھیرے سے چلتی ہوئی اس تک گئی اور دوا نکال کر زبردستی اس کے منہ میں ڈال دی اور دودھ کا گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ دلاور شاہ نے خاموشی سے گلاس تھام لیا، وہ داجان کی بات کبھی ٹال نہیں سکتا تھا۔ دوا کھا کر وہ تن فن کرتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ داجان لاڑیب کو لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ انہیں اچھی طرح سے پتا تھا کہ وہ بھی کچھ دیر تنہائی چاہتا تھا۔ دلاور شاہ نہا کر نکلا تو اس کی پوری بدن میں درد کی تیز لہریں اٹھ رہی تھی۔ وہ سر جھٹکتا ہوا سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس وقت وہ صرف آرام کرنا چاہتا تھا، مگر کچھ یاد آنے پر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور سیدھا وضو کر کے شکرانے کے نوافل پڑھنے لگا۔ خدا نے لاڑیب کو صحیح سلامت رکھا تھا، شکرانہ تو بنتا ہی تھا۔ نماز پڑھ کر وہ دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک دم گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ ابھی اسے سوئے 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ لاڑیب دبے قدموں کمرے میں داخل ہوئی اور عین دلاور شاہ کے بازو بیڈ پر بیٹھ کر بہت ہی غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، جو آج سے پہلے کبھی اسے اتنا خوبصورت نہیں لگا تھا جتنا آج لگ رہا تھا، یا شاید پہلے کبھی اس نے دلاور شاہ کو اس نظریے سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ آج جب وہ اس کے سامنے مار کھا رہا تھا تو لاڑیب کو لگ رہا تھا کہ یہ مار دلاور شاہ کے ساتھ ساتھ اسے بھی پڑ رہی ہو۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ کسی کو کھونا کسے کہتے ہیں۔
جب دلاور شاہ ایک دم خاموش زمین پر پڑا ہوا تھا تب لاریب کا دل اسے کھونے کے ڈر سے کانپ اٹھا تھا۔ وہ پہلے اس احساس کو اپنے دل میں بھی جگہ نہیں دیتی تھی کہ وہ دلاور شاہ کو پسند کرنے لگی ہے۔ وہ اس خیال کے آتے ہی خود کو جٹلا دیتی تھی، مگر آج اس نے دل سے تسلیم کر لیا تھا کہ وہ دلاور شاہ کو پسند کرنے لگی تھی، مگر پھر بھی ابھی اس میں اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ یہ بات وہ اپنے لبوں سے کہہ پاتی۔ آج دلاور شاہ کے لب و لہجے اور دھار پر اسے بالکل بھی غصہ نہیں آیا تھا، شاید اس لیے کہ وہ مانتی تھی کہ اس نے غصے میں ہی صحیح مگر غلطی تو کی تھی۔ دوسری وجہ دلاور شاہ کے لیے اس کے دل میں ابھرتے جذبات تھے۔ وہ خاموش نظروں سے اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے دل میں اتارنے لگی، پھر بہت ہی محبت سے اس کے خوبصورت براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرا، جس کی تمنا نہ جانے وہ کتنے دنوں سے اپنے دل میں دبائے بیٹھی تھی۔ اسے دلاور شاہ کے براؤن بال شروع سے ہی بہت پسند تھے، مگر اس نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا۔ تھوڑی دیر بالوں میں ہاتھ پھیرنے کے بعد اس نے دھیرے دھیرے اس کے چہرے پر سیاہ نشانوں پر سکائی کرنی شروع کر دی۔ وہ جیسے ہی نشان پر گرم کپڑا رکھتی تو وہ نیند میں ہی کروٹ بدلنے لگتا تو وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتی۔ اس نے بہت ہی محبت سے اس کے چہرے کے نشانوں کی سکائی کی، پھر تھوڑا سا کنفیوز ہوتی ہوئی اس نے سے نزدیک ہوئی، اس کے بدن پر لگے نشانوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی جو اسے مل کر ہی نہیں دے رہے تھے، کیونکہ اس نے شرٹ پہن رکھی تھی جس کی وجہ سے اسے چوٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بہت ہی احتیاط سے اس کی شرٹ کے بٹن کو کھولنا چاہا، تبھی دلاور شاہ نے پٹ سے آنکھیں کھول دی اور عجیب نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ وہ ابھی ابھی کچی نیند سے جاگا تھا، اس لیے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لاریب ایسے کیوں بیٹھی ہے۔ اپنی شرٹ اتار دو، مجھے سنکائی کرنی ہے، لاریب نے اسے نیند میں دیکھ کر پیار سے کہا تو دلاور شاہ نے بھی نیند میں ہی شرٹ اتار دی اور اس کے گھٹنوں پر سر رکھتا دوبارہ سونے لگا۔ اتنا بے خبر تو وہ کبھی نہیں سوتا تھا، مگر آج پین کلر لینے کا یہ نتیجہ تھا کہ اسے کچھ ہوش بھی نہیں تھا۔ لاریب نے بہت ہی محبت سے اس کی پیٹھ کے زموں پر سنکائی کی، پھر مرہم بھی لگا دیا۔ اب وہ اسے سیدھا کرنے کی کوشش میں اچھی خاصی ہلکان ہو چکی تھی، تبھی اس نے ایک زوردار جھٹکا دلاور شاہ کو دیا۔ ویسے بھی اس کے پیروں پر اب سنسنی چڑھنے لگی تھی۔ اس نے کہاں آج تک دلاور شاہ کو اپنے نازک پیروں پر سونے کی اجازت دی تھی۔ جھٹکا لگتے ہی دلاور شاہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ لاریب کے ہاتھ میں مرہم دیکھ کر وہ سختی سے بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے ہاتھ میں مرہم دیکھ کر اپنا درد اور لاریب کی غلطی اچانک ہی یاد آ گئی تھی۔ میں مرہم لگا رہی تھی، بس آگے لگانا باقی تھا، اسی لیے وہ تھوڑا سا جھجکتے ہوئے بولی، تمہیں میں نے کہا تھا کہ نکل جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، تو تم ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ دلاور شاہ اچانک ہی دہرا۔ وہ لاریب کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس سے دور نہیں ہونا چاہتی، مگر جیسے الفاظ اس کا ساتھ دینے سے ہی انکاری تھے۔ کیا وہ غصے سے چیخا، میں نہیں جانا چاہتی۔ لاریب نے آخرکار اپنی پوری ہمت مجتمع کرتے ہوئے آنکھیں موندتے ہوئے کہہ ہی ڈالا، کیوں لاریب افندی، آخر کیوں نہیں جانا چاہتی ہو تم؟ اپنی آزادی کے تو تم دن گننے بیٹھتی تھی، بلکہ ابھی حویلی آنے سے پہلے بھی تم نے شاہ پیلیس میں مجھ سے کہا تھا کہ 5 دن بعد ہمارا طلاق ہوگا، صرف 5 دن بچے ہیں، پھر حویلی آنے کے بعد اچانک ہی تم نے اپنا ارادہ کیوں بدل لیا؟ بولو لاریب افندی، جواب دو۔ دلاور شاہ نے اچانک ہی اسے کاندھے سے پکڑ کر ہلاتے ہوئے گھراتے ہوئے پوچھا۔ میں لاریب نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اتنا ہی کہا، او اب سمجھا، میں بھی کتنا بیوقوف ہوں، یہ تو میں بھول ہی گیا کہ پہلے تم نے مجھے غریب انسان سمجھ کر ہمیشہ میرا مذاق اڑایا، پھر مجھے ترقی کرتا دیکھ کر مجھ سے متاثر ہو گئی اور آخر میں حویلی کی شان و شوکت اور ٹھاٹ بار دیکھ کر تمہارا ارادہ ہی بدل گیا۔ واہ لاریب واہ، تمہیں وہی عام لڑکی نکلی جو پیسوں کی چمک دیکھتے ہی میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ویسے اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، دولت دیکھ کر تو اچھے اچھوں کی نیت بدل جاتی ہے، اور تم تو ٹھہری ایک لڑکی جس کے بھی بہت سارے خواب ہوں گے۔ چی اگر یہی بات تم مجھے میرے اس فلیٹ پر کہتی تو شاید میں تب یقین بھی کر لیتا، مگر اب نہیں کر سکتا لاریب افندی۔ وہ افسوس سے کہتا ہوا تھوڑا سا رکا، پھر اس کو خود سے قریب کرتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولا، سچ سچ بتاؤ، تم دولت عیش و عشرت کی وجہ سے یہاں رہنے کو تیار ہو رہی ہو یا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ مجھے یک لفظی جواب چاہیے، دولت یا محبت؟ اس کی بات پر لاریب کو تو پتنگے ہی لگ گئے۔ کچھ دیر پہلے اس کے دل میں جو میٹھا میٹھا احساس جاگا تھا، جو طرف اسے مار کھاتا دیکھ کر دل میں اٹھی تھی، وہ سب کہیں دور ہوتی نظر آئی۔
اس کے الفاظ اسے کوڑی کی طرح لگے تھے۔ وہ کچھ بھی کہتا وہ برداشت کر لیتی، مگر اس نے تو سیدھا اسے لالچی ہی سمجھ لیا تھا۔ بات اس کی عزت پر آ گئی تھی۔ لاریب کو اس کے باپ پر بہت زیادہ غصہ آنے لگا تھا۔ لاریب اس وقت غیظ و غضب کا منہ بولتا ثبوت نظر آ رہی تھی۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی اور کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی۔ چند پل وہ خاموش رہی، پھر موٹیاں بیچتے ہوئے بولی، دولت دولت دولت۔